ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਲੋਚ ਜੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਲੋਚ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੌਇਸ ਫਾਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਦੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ अवेयरनेस बढ़ सकती है। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू, शुक्रिया। तो अजीज़ जी, आप जो ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल वॉइस फॉर बलूचिस्तान मिसिंग पर्सनस, तो ये क्या संस्था है क्या और क्यों बनानी पड़ी है? जी हाँ, इंटरनेशनल वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस की मैंडेट जो है वो बलूचिस्तान की सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से उनको हाईलाइट करना है इंटरनेशनली। ओके। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनसाइड विद इन बलूचिस्तान देयर इज़ अ वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस। ओके। और वो एक NGOs है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है क्वेटा में, और उसके अंदर जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे एब्डक्टेड बलूच फैमिलीज़ हैं। Okay. किसी का भाई गायब है, किसी का बाप, किसी का बेटा, Right. या किसी का कज़न रिश्तेदार। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारी जो कोalition है, मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी उन वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के मुताबिक Right. 2000 से लेकर आज 2014 तक 18,000 बलूच आर एब्डक्टेड। Okay. और इनमें आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स और इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, ऑल दे आर डूइंग दिस। क्या तालिबान है या कौन कर रहा है? एब्डक्शन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? जी हाँ, दरअसल दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें रूट काज का पता होना चाहिए। तो रूट काज ये है कि 1947 जी जब बलूचिस्तान खलात स्टेट और उस हुक्मरान खान ऑफ खलात ने अपने जमहूरी पार्लियामेंट और अपर लेवर और लोअर लेवर उनसे यही पूछा कि आप लोग फैसला कर लें कि अभी आप लोग बलूचिस्तान की स्टेटस को किस हवाले से आप इसको मज़ीद चाहते हैं। Right. तो अर्प्रीत साहब, तो उस वक़्त तो उन लोगों ने यही फैसला किया यूनानिमसली, आइनी तौर पे और जमहूरी पार्लिमानी मेम्बरान्स ने कि हम बलूचिस्तान की स्टेटस को आज़ाद हैसियत से रखना चाहते हैं। और इसकी कटिंग आज भी मौजूद है न्यूयॉर्क टाइम में कि बलूचिस्तान वांट्स टू स्टे इंडिपेंडेंट। और इसके अलावा तो उस वक़्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, तो उसने खान ऑफ खलात जो कि बलूचिस्तान का रूलर था उस पर प्रेशर डाला कि आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दें। तो क्या हुआ कि खान ऑफ खलात ने ज़ाती तौर पे इंडिविजुअली एज ए रूलर इंडिविजुअली जाकर एक्सेशन ऑफ खलात, एक्सेशन ऑफ बलूचिस्तान के कागजात पे दस्तखत कर लिया। लेकिन यहाँ मेरा मकसद सिर्फ जस्ट टू कंक्लूड इन शॉर्ट, यहाँ पे बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट जमहूरी मेंबर पार्लियामेंट की और आइन की खिलाफ वर्जी हुई। और फिर 1948 में इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान आर्मी ने आकर बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो हमारी जो बलूच हिस्ट्री है और बलूच लीडर्स जितने भी हैं सेकुलर थॉट ऑफ स्कूल, उनकी पोजीशन यही है कि बलूचिस्तान को जबरी तौर पर कब्जा कर लिया है। ओके जी हाँ, और आप इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं?
ہم انڈیپینڈنس نہیں بلکہ اپنی ساورنٹی وی وانٹس اٹ بیک. رائٹ. یس, ہم اپنے آپ کو سپریٹسٹ نہیں کہتے ہیں. رائٹ. سملرلی تھوڑا سا کشمیر میں بھی جو کچھ ہوا تھا, جیسے وہاں کے راجا ایک ہندو تھے, انہوں نے بھارت کے ساتھ ایسوسیشن کر لیا. یہاں پہ جو آپ کے اس سمے کے راجا تھے, انہوں نے پاکستان کے جانا ساتھ جو قبول کیا. جی ہاں, بلوچستان کی اگر میں آپ کو بیک ٹو ہسٹری لے جاؤں, تھوڑا سا اتہاس کو ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے درشکوں کو پتہ لگے, پر اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ کیا پشتون لوگ جو ہیں, کیا ان کا کیا یہ شیعہ سنی کا جو پرابلم ہے پاکستان میں, کیا وہ ایک میجر کارن ہے کہ آپ الگ رہنا چاہتے تھے؟ نہیں, ہم again I'm just make it very clear, right. we were an independent state. Okay. we are you wanted to maintain that. we want to maintain okay. that. ابھی آپ نے لے آیا طالبان کی ایشو, جی, اور وہاں پہ جو ہزارہ ہیں ان کا ایشو, جی, تو میرا یہ کویسچن اپنے ساؤتھ ایشین ناظرین سے یہ ہے کہ وہ اس کی اصل روٹس یہ پوچھیں کہ طالبان تحریک جو ہے ابھی کوئٹہ میں جو کوئٹہ شورا موجود ہے کئی سالوں سے, رائٹ, اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے, یہ کویسچن ہر کوئی ڈھونڈ لے. اور دوسری بات ہے, وہاں پہ ایک اور ریڈیکل فناٹک ریلیجس گروپ ہے طالبان کے علاوہ, وہ ہے لشکر جنگوی. وہ لشکر جنگوی جو ہے وہ ابھی معصوم اقلیت ہزارہ کی قتل عام میں, نسل کشی میں شامل ہے, اور یہی لشکر جنگوی بلوچ سیکولر بلوچ ایکٹیوسٹ کو اٹھا کے پھر ان کی مسخدہ لاشیں پہاڑوں میں بلوچستان میں مختلف جگہوں میں پھینک رہا ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں, کیا وہ سرکار کے ساتھ ہیں؟ جی ہاں, ابھی I would like to say that اگر میں آپ کو بیک ٹو ہسٹری 1971 میں پاکستانی آرمی کی پالیسی میں آپ کو یہاں پہ بیان کر لوں, تو اس وقت جب پاکستان آرمی بنگلہ دیش میں گیا تو وہاں پہ ایک مشہور گروپ اس نے نکالے دو, البدر اور الشمس. اور آج پاکستان آرمی, اس کی ISI, اس کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں بالکل وہی الشمس اور البدر کی طرح اپنی یہ آرگنائزیشن وہاں پہ آرگنائز کیے ہیں. ان کو باقاعدہ انہی کی سپورٹ ہے. بلوچوں کو یہی الشمس اور البدر آج کی لشکر جنگوی کی شکل میں ہمارے جتنے بھی یہ ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور ان کی ان کسٹڈی پھر ان کو اٹھا کے مارتے بھی ہیں. اس کے بارے میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, واپس آ کے کہ کیا اس کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹڈ نیشنز تک آپ لے کے گئے, اور سیکنڈلی کیا بلوچستان جو لوگ بلوچی لوگ جو ہیں کیا وہ ایک جٹ ہیں, یا آپ میں بھی ڈفرینٹ گروپس ہیں جو سرکار کے ساتھ ہیں اور جو یہ سوورینٹی کی بات کرتے ہیں؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ونس اگین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. عزیز بلوچ جی ساڈے نال گل بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دے بلوچستان پرانت دے وچ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی نے اس دے کی کارن نے, تو جس طرح میں نے تو بریک تو پہلا پوچھے سی سوال کہ کی تسی یہ سارا مدعا جو ہے یہ سنیکت راشٹر تک لے کے گئے ہو, تے نال کی بلوچی لوگ کی سارے ہی اکٹھے نے جو سوورینٹی منگ کرتے ہیں, یا پھر انہاں دے وچ بھی گروپ بازی ہے؟ اور اس بارے جان کر لیں. جی, تو کیا کہنا ہے آپ کا کہ آپ پہنچے سنیکت راشٹر کے پاس, کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جی ہاں, آپ نے کویسچن کر لی. انٹرنیشنلی ہم نے کس حد تک اس کو ہائی لائٹ کر لیا ہے. تو انٹرنیشنلی ہرپریت صاحب, ہیومن رائٹس واچ جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ایشین ہیومن رائٹس کمیشن ہے, پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن, یہ ان سب نے اپنی سیریز آف رپورٹ بلوچستان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ریلیز کر لیے ہیں. اور چونکہ میں خود ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہوں, تو UN میں ایک ان کی انسٹیٹیوشن ہے, وہ UN ورکنگ گروپ, جو کہ ڈسپیئرنس, انفورس ڈسپیئرنس کے حوالے سے وہ ہر کنٹری میں مانیٹر کرتے ہیں. تو ہماری کنٹیکٹ بھی ہے ان سے. میں نے خود کافی ابڈکٹڈ کیسز میں نے رجسٹر کر لیے, کیونکہ فار دا پروف ہم فیملیز کے شناختی کارڈ ہوں, ان کی فیملیز کے کنٹیکٹ نمبر ہوں, کہاں سے ان کو اپڈیٹ کیا گیا ہے, اور کہاں سے ان کی ریزیڈنس کیا ہے, یہ سب انفارمیشن جو ریکوائرڈ ہے UN ورکنگ گروپ سے
ہم نے سبمٹ کیے ہیں اور یہی یو این ورکنگ گروپ 2012 کو پاکستان میں گئی ان کی ٹیم اور خاص کر بلوچستان میں کوئٹہ تو وہ بلوچ جتنے بھی گمشدہ فیملیز ہیں ان سے ملے اور ان کی انٹرویو لی ڈاکیومنٹڈ کیا اور ان نے ریکمنڈیشن بھیجا گورنمنٹ پاکستان کو تو اس نے یہ ریکمنڈ بھیجا یہ 2012 کی بات میں کہہ رہا ہوں ابھی 2014 ہے لیکن آج تک گورنمنٹ پاکستان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ممبرز گمشدہ فیملیز ہیں سابقہ پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اس نے کافی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کی بلوچ فیملیز وہاں پہ موجود رہے ان لوگوں نے کوآپریشن کیا گواہ پیش کیے اپنے اسٹیٹمنٹ بھی دیے لیکن آپ یقین کریں 4 سال سے وہ کوئٹہ پریس کلب کراچی پریس کلب اسلام آباد یہاں دوڑتے اپنے فیملیز کے ساتھ لیکن آج تک ان کو انصاف اپنے پیاروں کے باوجود ان کو نہیں ملا ہے. اوکے اور کیا سارے ہی بلوچ لوگ اکٹھے ہیں یا کچھ سرکار کے ساتھ بھی؟ نہیں وہاں پہ obviously two thought of school exist. جس طرح آپ نے کہا وہاں پہ پارلیمانی پالیٹکس بھی ہو رہا ہے ود ان پاکستان آٹونومی کے حوالے سے اور 2000 سے لے کر آج جو میں کہہ رہا ہوں 10 سال سے since نواب اکبر خان بگٹی he was a former chief minister and governor of Balochistan. اس نے more than 50 years پاکستان کے ساتھ پیسفلی آٹونومی کے حوالے میں اسٹرگل کی لیکن اس کا اینڈ آپ دیکھیں he was the most powerful tribal chief in بلوچستان اور اسلام آباد کو پتہ تھا اور لیکن اس کے باوجود جنرل مشرف نے اپنے رول کے وقت پاکستانی جرنیلوں نے اس کو اساسینیٹ کر لیا لیکن اس کے بعد جو it was a completely a big way of change بلوچستان میں بلوچ تاریخ میں ایک انقلاب آئی تو ابھی میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آزادانہ اسٹیٹس واپس لینا چاہتے ہیں. تو اس میں آزادانہ اسٹیٹس جو ہے جو رائٹس ملے ہیں جو آپ کو بینیفٹس ہیں اور جیسے اسپیشل جو رولز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں وہاں پہ تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ وہ انف ہیں کہ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہاں پہ جی رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے ہم تو کچھ کر نہیں رہے ہیں وہ یہ سب چیزیں جو ہیں تو اس سے کیا آپ سمجھتے نہیں کہ آج کے اس یگ میں کیونکہ یہ ایریا بڑا اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ہے اور اس کی کوئی بھی جو ہے نہیں چاہے گا کہ وہ علاقہ الگ ہو جائے تو اس کو مکھ رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہے کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کی فرسٹ کویسچن کے حوالے سے صرف ان شارٹ کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں اگر ایک اسٹیٹ بلوچ قوم کی ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کرے ہیومن رائٹس جو کہ بیسک رائٹس ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف موومنٹ تو وہ اسٹیٹ کیسے بلوچوں کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اقتصادی ان کی سماجی ان کی نیچرل ریسورسز ہیں جس میں گیس ہے سونا ہے چاندی ہے ماربل ہے اور ہیوج سمندر ہے وہ وسائل جو پاکستان 64 ایئرز سے اس کی آرمی اور اسلام آباد ایٹ دا گن پوائنٹ ان کو لوٹ رہا ہے تو وہ کیسے ان کو دے گا جبکہ وہ ہماری ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکسپیرینس بلوچ لیڈروں نے کر لیا ہے اور وہ ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ we reach to the point of no return ہمیں اسٹیٹ نے خود یہاں تک پہنچایا ہے ہمیں کارنر کر لیا ہے. آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے کیسے اور یہ آواز جو ہے جو آپ کہتے ہیں کہ دبائی جا رہی ہے آپ کے کلچر کو بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں اور یہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری بلوچ مائیں بہنیں اور 10 سال کے بچے سے لے کر 72 ایئرز 80 ایئرز اولڈ وہ کوئٹہ سے کراچی 750 کلومیٹر اور پھر کوئٹہ پھر سندھ صوبہ سندھ سے لے کر مسلم پنجاب ابھی وہ راولپنڈی میں اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں 2000 کلومیٹر ساؤتھ ایشین میں یہ پہلا پیسفل مارچ ہے انصاف کے لیے اپنی ہیومن رائٹس کے لیے اور آج وہ مجبور ہوئے ہیں جس طرح آپ نے کہا وہ آج یہی فیملی مجبور ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کے آفس کے سامنے وہ اپنا میمورنڈم دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ
وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایمبیسیز ہیں جتنے بھی سفارتکار ہیں ایمبیسیڈرز ہیں ان کو بھی ان کی کوشش ہے کہ اپنی آواز انصاف کی پہنچائیں. تو یہ سچویشن ہے ہماری. بڑا افسوس ہے جی کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ آج اس 21ویں صدی میں بھی ہر طرف یہی چیز جو ہے بھارو ہو رہی ہے. آج سے یہی کرتے ہیں اور شبھ کامنائیں دیتی ہیں ہم آپ کو کہ یہ جو سمسیا ہے اس کا کوئی اچھا حل نکل سکے تاکہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی اچھی زندگی جو ہے بتا سکیں ود بیسک ہیومن رائٹ. تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ وشز.